रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो आखिरी ज़माने की हदीसों का मताला कर रहे हैं जिसमें जंगों का ज़िक्र है, इसलिए कि आखिरी ज़माने की एक हदीसें वो हैं जिसमें क़यामत की दूसरी निशानियों का ज़िक्र है। सूरज मगरब से निकलेगा, बेहयाई फैल जाएगी, वो और एक वो भी आखिरी ज़माने की हदीसें हैं। लेकिन ये वाली वो हैं कि जिन्हें हम कहते हैं जंगों से मतलब आखिरी ज़माने की जंगों से मुताल्लिक़ हदीसें। तो एक बात ज़हन में आ रही थी, आपके सामने रख दूं, अगरचे कि मैं पहले ये बात कह चुका हूँ लेकिन मुअक्कद करनी पड़ती है, इसलिए कि ये जो आखिरी ज़माने की हदीसें हैं इनके बारे में आजकल लोगों ने, जो आजकल के दानिश्वर हैं, उन्होंने इस तरह के मगालते पैदा किए हुए हैं कि ये कहानियाँ हैं। लेकिन जिस तरह की मालूमात आपके सामने आ रही हैं, आप सोचें आज से 1500 साल पहले या 1200 साल पहले ऐसी कहानियाँ गढ़ी कैसे जा सकती थी। किसी को क्या पता था कि भाई जो है वो ईसाई किस तरह हमलावर होंगे, या ये कि यहाँ की सूरत हाल मुसलमानों की कैसे बनेगी। ये उस वक्त तो इन सारी इस मंज़र को जहन में लाना मुमकिन ही नहीं था। एक बात तो ये जहन में रखें। दूसरी बात ये सामने रखें कि लोग एक सवाल ये उठाते हैं कि यार इतना बड़े फितने होने थे तो कुरान मजीद में इसका जिक्र क्यों नहीं है। दज्जाल का जिक्र नहीं है कुरान मजीद में बकौल उनके, लेकिन ये कि इसी तरह जंगों का जिक्र नहीं है। तो इसको मैं चाहता हूँ दो एतबारात से बात आपके सामने रख दूँ। पहली बात ये समझ लें कि ये तो कुरान मजीद में है ना, जब कोई बस्ती गुनाह करती है तो फिर अल्लाह उसे सज़ा देता है, कि सूरह बनी इसराइल में भी है कि इज़ा अरदना नुहलिकल कुरा, जब हम इरादा करते हैं किसी बस्ती को हलाक करने का, अमरना मुतरफ़ीहा, उसके खुशहाल लोगों को हम छूट दे देते हैं, फ़फ़सक़ू फ़ीहा, फिर वो उसमें खूब गंद मचाते हैं। तर्जुमा मैं अपना कर रहा हूँ, आपकी समझ के लिए मुख्तसर कर रहा हूँ। वो उसमें खूब गंद मचाते हैं और हक्का अलैहिमुल कौल, यहाँ तक कि उन पर हमारी बात साबित हो जाती है। वो अल्लाह की कोई दफ़ा जो लागू हो, जैसे होते हैं 302 की दफ़ा लागू होगी, फदम्मरनाहा तदमीरा, तो फिर हम उनकी जड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं, मतलब उनको बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं। ये कौम नूह अलैहिस्सलाम से लेकर, नूह अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर और ये आप फ़िरौन तक आपको ये सारे, बल्कि ये कि वो सदूम और अमूरा की बस्तियाँ, लूत अलैहिस्सलाम जिधर आए, फिर शुएब अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ये जिधर जिधर रसूल गए समझाया, उसके बाद यही हुआ है। अब उसके बाद जब नबूवत ख़त्म हो गई, अब कोई नबी नहीं आना, और आज के दौर में आप ज़रा देखें बुराइयाँ कहाँ पहुँच गई। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन का जो जबर था उसके मुकाबले में आज की रियासत के जबर का अंदाज़ा लगाएं कि फ़िरौन से तो बंदा निकल के मदियन चला गया करीब, वो पकड़ भी नहीं सका। आज अमेरिका से अहमल कांसी भाग के अगर बलूचिस्तान भी आ जाए तो पकड़ा जाएगा, नहीं बचेगा। गार की तह में भी घुस जाए तो नहीं बचेगा, पकड़ा जाएगा। ये ज़रा उस जबर का अंदाज़ा लगाएं। जो काम कौम लूत करती थी वो काम आज वर्ल्ड वाइड होता है। वहाँ पे तो सिर्फ एक बस्ती, दो बस्तियों में होता था ना, सदूम और अमूरा, दो बस्तियाँ, दो गांव, छोटे कस्बे। आज ग्लोबल है वो काम, और उस वक्त वो काम होता था बस ठीक है, जो करते थे सो करते। अब तो उसको प्रोमोट करने वाले बाकायदा फंड्स खर्च किए जाते हैं इस काम के लिए। अभी आपकी असम्बली ने ताज़ा उसको फैसिलिटेट करने का, यानी ये भी एक नॉर्मल एक्ट है, तो उसके लिए कुछ कानून साजी की। अभी मैंने तफसील नहीं पढ़ी, लेकिन ये कि आज ही किसी ने मुझे वो मसवदा भेजा है, अभी वो देखना है मैंने। और लेकिन मैं इतना तो आपको समझ आ ही जाएगी कि वहाँ ये जो भी हमजिन्स परस्ती थी ये दो मर्दों के दरमियान फेल था। अब वो आगे बढ़ के दो औरतों का भी शुरू हो गया है ना। अब तो दुनिया में अगर गेज ही नहीं है, लेस्बियंस भी हैं। कम नापना तोलना, किसी का माल यानी उसको घाटा देने का एक ही तरीका था, आपने डंडी मार ली। ये डंडी कितनी मारेंगे। और आज जो है ना, कोई शय आपको नाप पूरा मिलता है, ना तोल पूरा मिलता है। वो आप जो क्रश लें, रेत लें, वो सीमेंट लें, आटा लें, या ये कि वो आप कोई और चीज़ लें। अभी मैं गया हुआ था ये अपना नक्कर मुजवाल, वहाँ पे कोई बता रहे थे किसी ने सरिया भेजा है, लोड कराया बाराकों से, तो 25 मन पर्ची दी है, 18 मन सरिया था।
اچھا یہ تو خیر چلیں، یہ بھی ہلکی بات ہے. اب دوسروں کے مال کو اینٹھنے کے جو طریقے ہم نے نکال لیے ہیں مختلف، جس میں سود سب سے اوپر ہے، تو وہ کتنی بڑی برائی ہے کہ اس کے 70 حصے حضور نے فرمایا کیے جائیں. سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اس کے برابر گناہ سب سے چھوٹے والے کا ہے. 69 ابھی باقی ہیں جو بڑے بڑے ہیں. وہ پھیل جائیں تو جب اتنا گند مچ جائے تو اللہ کی سزا نہیں آنی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ تو قرآن مجید کا اصول ہے، جب گند مچتا ہے تو اللہ سزا دیتا ہے. اتنا گند مچ گیا، عالمی مچ گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا. اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب شرک، عیسائیت، کرسچینٹی. اور اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں اسلام ہے، ویسے اگر حساب کتاب جوڑیں تو سب سے بڑا ہو سکتا ہے الحاد نکلے، اور وہ نکلے یہ دیریت نکلے. اب تو اتنی بڑی تعداد میں منکرین، اللہ کا بھی انکار کرنے والے دنیا میں ہیں. اس لیے کہتے ہیں گاڈ لیس سوسائٹی ہے، گاڈ لیس سوسائٹی. یعنی اس سے پہلے قوم نوح جس پر ہلاک ہوئی تھی وہ خدا کو مانتے تھے اور شریک کیے ہوئے تھے اس کے ساتھ. کہتے وہ بڑے والا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. اب تو مانتے ہی نہیں نا، سرے سے نہیں مانتے. کہتے بگ بینگ، یہ بڑا دھماکہ ہوا تھا، دنیا خود بن گئی تھی، کسی نے نہیں بنائی ہے، یہ کائنات خود وجود میں آئی ہے، یہ ہے دنیا. تو اب اس کو کوئی سزا ملنی ہے یا نہیں ملنی ان جرائم کی؟ یہ ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ آپ خبردار کر دیں، وہ رسول خبردار کر دیں ان لوگوں کو ایک سخت جنگ سے جو آخری زمانے میں ہوگی. اس کی تفصیلات ہیں جو محمد رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب ہم جو بھی یہ اس میں ہم مختلف علاقوں کو سامنے رکھ کر جو چیزیں پڑھ رہے تھے، اس میں ہم آ گئے تھے حجاز تک. اب یہ واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم سمجھ سکیں گے کہ اب اگلا مرحلہ یہی ہے. ہم نے جو کچھ پڑھ لیا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر، بلکہ ابھی ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، بات بہت واضح ہوگی. یہ تو ہمارے پاس تو حدیثیں ہیں، قرآن مجید ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری. اسی طرح کچھ یہ بزرگ لوگ گزرے، جیسے ایک کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کوئی جو ہے نا وہ حواری تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ قریبی ساتھی تھے، جیسے حضور کے قریبی ساتھی صحابی، تو اس طرح ان کے بھی تھے. تو انہی میں سے ایک بزرگ شخصیت ہیں یوحنا. یہ اسی سے وہ عیسائیوں کے ہاں یوحنا کا نام آتا ہے. یہ بڑی شخصیت ہیں. ان کے مکاشفات ہیں، وہ بھی یعنی آپ کو مل جائیں گے اناجیل میں، مکاشفات یوحنا. ان میں سے ایک کشف ہے ان کا کہ، اور یہ اس 20واں چیپٹر ہے اس کا. 19واں چیپٹر سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر مبنی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بشارت دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ. تو حضور کی بشارتیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دی، اب وہ ظاہر ہے ان کے جو بھی حواری ہیں انہوں نے بھی آگے بیان کی. تو 19واں چیپٹر جو ہے اس کا وہ حضور کی بشارتوں پر مشتمل ہے کہ وہ آخری نبی آئیں گے. 20ویں چیپٹر میں ان کا یہ مکاشفہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ جب آئیں گے نا فارکلید، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو اس کے 1000 سال کے بعد، یعنی حضور سے 1000 سال کے بعد شیطان، پرانا ابلیس، پرانا سانپ، یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہر پر ٹوٹ پڑے گا. یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہر پہ ٹوٹ پڑے گا. اب اس کو اگر آپ جوڑیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد ہی کا وہ دور ہے جب یورپی اقوام نے مسلمان علاقوں پر قبضے کیے ہیں. کہیں پہ یہ برطانوی آ گئے، کہیں پہ فرانسیسی آ گئے، کہیں پہ اطالوی آ گئے، کہیں پہ پرتگالی آ گئے. یہ جو یورپی قومیں ہیں انہوں نے یعنی پچھلے 400 سال کی کہانی ہے. آج ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے بعد، تو یعنی یہ پہلا 1000 سال گزرنے کے بعد یہ عمل شروع ہوا ہے. اور قرآن مجید سے اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز اس میں آتی ہے سورہ انبیاء میں کہ ایک اصول بیان کیا گیا کہ جس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا وہ دوبارہ آباد نہیں ہوتی. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. وہ واپس نہیں آ سکتے. اور لیکن ہلاکت کی ہمیشہ 2 صورتیں ہیں. ایک فرشتوں کے ذریعے سے، جیسے قوم نوح ہلاک ہوئی تو واپس کدھر آئیں گے؟ قوم لوط ہلاک ہو گئی، واپس کدھر آئیں گے؟ وہ نہیں. لیکن قوم فرعون ہلاک ہوئی، مصر میں تو آ کے اور لوگ آباد ہو گئے نا. قبطی تو ختم نہیں ہوئے. جو قوم فرعون تھی وہ ساری کی ساری تو نہیں مٹ گئی. قبطی آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یروشلم بھی ایک بستی ہے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہ بستی اجڑی پڑی تھی، اس معنی میں کہ یہ شہر اللہ نے الاٹ کیا تھا یہودیوں کو، اس پر اس وقت قابض تھے عیسائی، تو گویا جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ لوگ تھے وہ ان کے پاس نہیں تھا، اور سب سے بڑی اس کی علامت تھی ہیکل، اور ہیکل جو ہے وہ گرا پڑا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو گویا اس میں اشارہ یہ کیا گیا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، واپس نہیں آئے گی، حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جب تک کہ یاجوج و ماجوج کے لشکر نہیں کھل جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے سرعت کے ساتھ حملہ آور نہیں ہو جائیں گے، تب تک وہ بستی دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی۔ تو بعض مفسرین نے اس میں رائے یہ دی ہے کہ یہ بستی یروشلم کی بستی، اور اس میں یہودیوں کی آبادکاری دوبارہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ یاجوج ماجوج کے لشکر نہ کھل جائیں۔ تو یہ یورپی اقوام ہی کا سیلاب تھا جس کے آنے کے بعد یروشلم میں آ کر یہودی آباد ہونا شروع ہوئے، اور پھر یعنی 1948 میں انہوں نے ملک بنا، 1917 میں بالفور ڈکلیریشن، آبادی شروع ہوئی، 48 میں ملک بنا، 67 میں انہوں نے قبضہ کر لیا بیت المقدس پر، اور ابھی تک ان کے قبضے میں ہے، اور آگے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب کے علاقے بھی شامل ہیں، شام کا تو پورا کا پورا شامل ہے، عراق کا کچھ حصہ بھی شامل ہے، مصر کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں، یہ گریٹر اسرائیل ہوگا۔ اس نقشے کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ حدیثیں پڑھیں تو آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میں نے اس موضوع پر ایک کوئی پروگرام ہوا تھا، اس میں بات کی تھی، وہ جیسے ٹاک شو نہیں ہوتا اس طرح کا ایک پروگرام تھا، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سعودیوں کا یہودیوں کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا۔ یہ مجھے کوئی کشف نہیں ہوا تھا، کوئی میرے خواب نہیں دیکھا تھا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ کے سامنے یہ معلومات ہیں جو محمد رسول اللہ نے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہونا ہے، یوں ہونا ہے، یوں ہونا ہے، یہ تو خبریں ہیں جو تکوینی طور سے آپ تک پہنچ گئیں، ہوگا کیسے یہ تشریحی طور پر ہوگا، یہ آپ نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اب یہ اپنا دماغ نہ ہو تو پھر بھی بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لطیفے کے درجے کا ہے، کہ کسی بادشاہ کا بیٹا بہت نکما تھا، اب اسے کچھ نہ کچھ تو سکھانا تھا، تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ اسے علم نجوم سکھا دو۔ شامت آ گئی بیچارے شاہی نجومی کی، اسے کہا گیا کہ اس کو آپ نے علم نجوم سکھانا ہے، اس نے کہا بہت نکما ہے، اس نے کہا گردن جائے گی اگر اس کو نہیں سکھایا تو، اس نے کہا چلیں سکھاتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں۔ اس نے کئی سال لگا کے آخر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ جناب انہیں علم نجوم ازبر ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑی مٹھی میں، اور بیٹے سے پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ بیٹے نے ادھر ہی بیٹھ کے حساب لگایا، کاغذ پینسل تو نہیں تھی نا، زمین پر ہی بیٹھ کے حساب لگایا، شاہی دربار بھی تب ایسے ہی ہوتے تھے۔ حساب لگا کے اس نے کہا جناب آپ کی مٹھی میں چکی کا پارٹ ہے۔ بادشاہ کا تو دماغ گھوم گیا، اس نے کہا بلاؤ اس خبیث نجومی کو، گردن اڑاؤ اس کی۔ نجومی نے کہا حضور میری بات سنیں، آپ یہ حساب دیکھیں، حساب اس نے بالکل ٹھیک کیا، میں یہی کر سکتا تھا۔ اب حساب میں آیا کہ بادشاہ کے ہاتھ میں کوئی گول چیز ہے جس کے درمیان سوراخ ہے، آگے کامن سینس تھا، اس نے کہا پارٹ ہو سکتا ہے چکی کا۔ اس کے دماغ نے یہ کام نہیں کیا کہ مٹھی میں پارٹ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن و حدیث کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایک چیز ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے آگے کامن سینس کی بات ہے۔ اب حدیثیں اگر یہ کہتی ہیں کہ عیسائی فوجوں کے اوپر مسلمان فوجیں غالب آئیں گی، تو عالم واقعہ میں کوئی طاقت بھی چاہیے نا، اور ہمارے پاس ہے تو نہیں۔ عربوں کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، عربیوں کے جو فن مہارت ہے جنگی اس کا بھی سب کو پتہ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو کوئی فوجیں دائیں سے جائیں گی، کوئی بائیں سے جائیں گی، وہ تو ہے نا جی، خراسان سے بھی آئیں گی، یوں ہوگا وہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ سارے مل کے بھی اسرائیل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت اتنی طاقت ہے، تو امریکہ اور باقی تو یورپ تو یہ ساری اور چیزیں، یہ نہیں ممکن جب تک کہ آپ کے ساتھ کسی وجہ سے بھی کوئی یہودیوں کا پیکٹ نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے عیسائیوں کو شکست دینی ہے اس دنیا میں تو کوئی یہودیوں کے پیکٹ ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اس لیے میں نے ایک اندازے سے بات کی تھی، وہ شکر ہے کہ وہ والی بات نہیں ہو گئی چکی کے پارٹ والی۔ اچھا ابھی یوں ہوا کہ جب سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہوئے، اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ بات ہو گئی تو اس کا مطلب یہودی نیک ہو گئے اور یہودیوں سے صلح کرنے والے بھی جو ہے حق پرست ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مت سمجھیں۔ یہ مطلب تکوینی کاموں کی سر انجام دہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں وہ خیر ہو، اللہ کا فیصلہ تو نافذ ہوگا۔
آپ کا فیصلہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے نیکی لکھی جائے جو کچھ آپ نے تو کسی اور غرض سے کیا ہوگا. یہ میں مثالیں دے کے ساری باتیں سمجھا چکا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو اگر وہ قافلے والے لے کے گئے تھے تو انہیں ثواب نہیں ہوا تھا. اللہ کا فیصلہ تو نافذ ہو گیا, یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے, لیکن یہ کہ نہ قافلے والے کو ثواب ہوا, نہ عزیز مصر کو ثواب ہوا, نہ وہ جو بھائیوں نے آ کے کنویں میں پھینکا انہیں ثواب, بلکہ ان سب کو جو ہے بھائیوں کو تو سزا کے مستحق ہو گئے. تو اس اعتبار سے سمجھ لیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آل سعود بڑے نیک ہو گئے اور وہ اللہ کے کام میں لگ گئے, یہ مطلب نہیں ہے. نہ ہی میں یہودیوں کو ان کی لعنت سے بری و ذمہ کر رہا ہوں, وہ ملعون قوم ہے, اللہ نے لعنت ہی کی ہوئی, یہ بھی نہیں کر رہا ہے. جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے عالم اسباب میں یوں ہو جائے گا. اب اصحاب کہف کے ساتھ اگر کتا چل پڑا تھا تو لوگوں نے اس کو بھی مقدس بنا دیا نا, کتا کتا ہی ہے, اس کو آپ مقدس بنائیں نہ بنائیں, اسے جنت میں نہ لے کے جائیں. اصحاب کہف کے ساتھ کتے نے کیا کرنا ہے جنت میں جا کے؟ جنت تو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. لیکن یہ کہ چونکہ اصحاب کہف کے ساتھ لے گئے تو پھر اسے انہوں نے وہ بھی جام پہنا دیا. تو وہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہودیوں کو بنائیں مقدس, میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ عالمی اسباب میں ان کی اپنی کوئی ضرورت ہوگی, اور وہ ضرورت یوں محسوس ہوتی ہے کہ عیسائی اگر غالب آ گئے تو یروشلم میں عیسائی پھر وہ رہیں گے, وہ تو یہودیوں کو نہیں رہنے دیں گے. آرتھوڈاکس عیسائی اگر آ جاتے ہیں تو یہودیوں کا تو جینا دوبر کر دیں گے. اور یہودی بڑی سیانی قوم ہے, انہیں پتہ ہے چلیں خون مسلمانوں کا جائے گا, ہم ٹیکنالوجی فراہم کر دیں گے تو ان کو دور دور دفعہ رکھو, نزدیک نہ آنے دو. یہ مجھے لگتا ہے کہ یوں ہوگا. اچھا یہ بات جب میں نے کہی تو اس پر بڑا ہنگامہ. اچھا اس میں یہ بات تھی کہ بہرحال یہ جو ہے آخری جو ہے نا وہ جو گروہ اٹھے گا وہ سعودی عربی سے اٹھے گا, جس کی مدد کے لیے باقی دنیا سے لوگ آئیں گے. تو اس پہ وہ جو بھی ہمارے مخالف لابی ہے نا, وہ ایرانی لابی, ان کی طرف سے پھر اس پہ بڑی لے دے ہوئی, اور بڑی جتنی وہ جو گالیاں شالیاں پڑتی ہیں وہ ساری پڑیں گے, یہ یہودی ایجنٹ اور فلانا اور ٹنگڑا وہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب ہو گیا. تو اب اس لیے یہ بات میں رکھ رہا ہوں کہ یہ بات میں نے کیوں کہی, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. یہ 2 حدیثیں آج ہم پڑھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. مجھے الحمدللہ یہ پڑھنے کا موقع مل گیا تھا جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تھی. تو جب اس طرح کا بڑا واقعہ ہو یا بڑا حادثہ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہمیں اگر قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہو تو سب سے پہلے ادھر دیکھنا چاہیے نا کہ بھئی اس سارے حالات کے اوپر اس کا کوئی انطباق اگر ہو سکتا ہو تو کر کے دیکھا جائے. تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کہ جس میں وہ بات میں نے کی تھی. لیکن یہ کہ یہ حدیثوں کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دوں, ایک بنیاد اور بھی ہے, تاکہ ان حدیثوں پر بھی آپ کا یقین کامل ہو جائے. کوئی اس میں بھی مغالطہ پیدا نہ کر دے کہ او فلانا راوی ضعیف سی تو فلانا راوی نے بکری کو دانے کھلائے, جھوٹے کھلائے تھے تو اس لیے یہ حدیث معتبر نہیں ہے. یہ ذرا اس کے سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کی بنیاد رکھ دینا چاہتا ہوں, اساس رکھ دینا چاہتا ہوں. یہ جو رہنمائی ہے دنیا کی, یہ نبی کرتے رہیں اور نبی اپوائنٹڈ رہیں, اللہ کی طرف سے مامور ہوتے رہیں. اور یہ بھی طے رہا ہے کہ نبی کس نسل سے آئیں گے, یعنی آدم کی نسل سے آئے, اور پھر طے ہو گیا بعد میں کہ نوح کی نسل سے چلیں گے. اگر کوئی اور نسل کہیں ادھر ادھر تھی بھی تو اس میں کوئی نبی نہیں آیا, نوح علیہ السلام کی نسل ہی میں نبی آئے. کرتے کرتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پہنچے ہیں تو طے ہو گیا اب نبی ابراہیم کی نسل سے آئیں گے, نوح علیہ السلام کی باقی نسلوں سے بھی نہیں آئیں گے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب یہاں سے آگے چلیں کہ اس چیز کو قرآن مجید نے کہا امامت. وہ جب سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض چیزوں میں آزمایا, وہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں, بیٹے کی قربانی تک مختلف چیزوں میں آزمایا اور وہ اس پہ پورے اترے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تجھے دنیا کا امام بنانے والا ہوں, امامت عطا کرنے والا ہوں. اب یہ رہبری اور رہنمائی, لیڈری, امامت لیڈری, یہ امامت وہ مسجد والی 2 رکعت والی لیڈری کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ رہنما گائیڈ وہ بنانے والا ہوں. اللہ کے نبی تھے, اگلی بار انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ دولت اور ملک اور حشمت میری اولاد کو ملے گی یا نہیں ملے گی, پوچھا یہ کہ یہ روحانیت میری اولاد کو بھی جائے گی یا نہیں جائے گی. قال ومن ذریتی, میری اولاد کا کیا بنے گا. قال لا ینال عہد الظالمین, اللہ نے فرمایا ظالموں سے عہد نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تیری اولاد میں جو نیک ہوں گے امامت انہی میں رہے گی, لیکن تیری اولاد سے جو ظالم ہو جائیں گے ان سے چھن جائے گی. تو وہ نبوت جو ابراہیم کی نسل سے چلی, محمد الرسول اللہ پہ آ کے نبوت کا خاتمہ ہو گیا, امامت تو ابھی آگے چلے گی. اچھا یہاں امامت سے وہ اہل تشیع والی امامت نہ مراد لے لیجیے, وہ نبوت ہی کا پرتو ہے, وہ تو مامور, وہ شخص مامور ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو ان کا امام ہوتا ہے, اور وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے,
اور ان دو وجوہات کی وجہ سے وہ مطاع مطلق ہوتے ہیں، اور یہ تینوں باتیں خاصہ نبوت ہیں۔ آپ نام تبدیل کر کے وہی بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں امامت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ امامت اب محمد الرسول اللہ کے بعد منتقل ہوئی ہے امت کو اصل میں، اور امت کا جو جیسے ہوتا ہے نا وہ آپ کا مرکز، یا یہ کہ وہ ایٹم کا کیا ہوتا ہے، نیوکلس، جو نیوکلس ہے آپ کا، اس میں کیا شک ہے کہ وہ عربی ہیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ تو یہ دو امت کے دو حصے ہو گئے، ایک امیین ہیں جن میں سے محمد الرسول اللہ تھے، بنی اسماعیل، اور ایک آخرین ہیں غیر امیین، یہ ان میں شامل ہو جائیں گے لیکن ہیں آخرین۔ تو اصل کون ہیں؟ اصل عرب ہیں۔ اور حضور نے اب یہ وہ بات ہے کہ جو ہم ایک خاص سیاق و سباق میں رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بعد خلیفہ کا اعلان نہیں کیا کہ کون ہوگا، لیکن ایک اصول تو دیا نا آپ نے، الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش۔ اب یہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ حضور کے دور کے لیے تھا۔ یہ حضور کے دور کے لیے کیوں تھا جی؟ اس لیے کہ اس وقت قریش کی سیاسی حیثیت ایسی تھی کہ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے حکم نہیں دیا، حضور نے پیشن گوئی کی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ قریشی کے پاس امامت ہوگی تو چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں کوئی کہے یار فوج کے پاس اختیار ہوگا تو نظام چلے گا، نہیں تو مارشل لا لگتے رہیں گے۔ تو گویا اس طرح کی ایک خبر دی کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ قریش کی حیثیت ایسی ہے کہ سردار ان میں ہی سے آئے گا، لیڈر ان میں سے ہوگا۔ لوگوں نے اس کا یوں کر کے معنی بیان کیا، لیکن اگر آپ اسے اس آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ جس میں حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ امامت میری امت کو بھی ملے گی، تو اللہ نے کہا کہ تیری امت میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو ملے گی۔ بنی اسرائیل میں رہی، وہ ظالم ہو گئے تو بنی اسماعیل میں آ گئی، اور بنی اسماعیل میں پھر محمد الرسول اللہ کرشی ہیں۔ تو آپ جب یہ فرما رہے ہیں الائمۃ من قریش، تو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ یہ سرداری اللہ تعالیٰ نے اس امت میں دی ہے قریش کو۔ اب وہ جو 12 اماموں کا ذکر حضور نے فرمایا تو ان میں سے پھر بہرحال آخری زمانے میں مہدی بھی آئیں گے، تو وہ بھی تو کس کی نسل سے ہوں گے؟ محمد رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ نیوکلس کہیں نہیں بدلے گا کہ آپ جائیں اب کہیں کہ جی اجمی نیوکلس آئے گا، آپ سمجھیں کہ وہ نیوکلس کہیں ہندی نیوکلس آئے گا، نہ، وہ عربی ہی رہے گا۔ ان کے مددگار بدلتے رہیں گے، کبھی ان کو پاسبان جو ہے وہ ترکوں سے مل جائیں گے، اور کبھی پاسبان کہیں انہیں خراسان سے ملیں گے، اور کبھی پاسبان کہیں اور سے مل جائیں گے۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے اس لیے بیان کر دی ہے کہ ان حدیثوں کے مطالعے سے آپ پر یہ بات، یعنی ان حدیثوں کی ایک تو وہ روایت والی ہے نا، سند والی اتھینٹسٹی ہے، اس سے ہٹ کر یہ کہ کم از کم یہ کہ اس پوری بیک گراؤنڈ کا پتہ لگ جائے کہ اس میں کس طرح یہ فٹ ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ راوی ہیں، قالا وہ فرماتے ہیں، قال النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک المسلمون ان تحاصروا الی المدینہ، اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان مدینے میں محصور کر دیے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ساری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، مطلب ہے مدینے کا محاصرہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ لے کہ مدینے سے باہر مسلمان ہوں گے ہی نہیں، لیکن یہاں جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے، حجاز کی طرف ہم آ گئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ مدینے کا محاصرہ ہو جائے گا، حتی یکون ابعد مصالحہم صلاح، یہاں تک کہ ان کی سب سے دور والی سرحد جو ہوگی وہ صلاح ہوگی۔ یہ جو خیبر تھا نا جہاں پہ یہودی جا کے آباد ہوئے تھے، مدینے کے قریب ایک علاقہ جہاں یہودی جا کے، یہاں مدینے سے نکالے گئے تو وہاں جا کے آباد ہو گئے، اور جو فتح کیا تھا بعد میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے باب خیبر۔ تو یہ جو خیبر، اچھا اس کو بھی لوگوں نے اٹھا کے ادھر لا کے ایجنسیوں میں یہ پشاور کے قریب جوڑ دیا ہے، تو یہ والا خیبر نہیں تھا، وہ والا خیبر ہے۔ تو یہ والا جو خیبر تک مدینے کی سرحد رہ جائے گی، اب یہ کون آ کے اس کو محصور کرے گا؟ اگلی حدیث میں وہ روایت آ جائے گی، بات کھل جائے گی، لیکن ابھی وہ سارا ذہن میں رکھے نا جو ہم نے پڑھا ہے۔ جب وہ رومی فوجیں آئیں گی
عرب پر یلغار کریں گی، 80 جھنڈوں تلے آئیں گی، تو باقی علاقوں میں تو جو ہوگا سو ہوگا، مدینہ بھی نہیں بچے گا، وہ بھی محصور ہو جائے گا. مدینے میں داخل نہیں ہوں گے لیکن مدینہ محصور ہو جائے گا. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کی ہے. ایک اور روایت ہے، اور یہ ان عمر ابن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یکون ادنا مصالح المسلمین ببولا، یہاں تک کہ قریب کی جو مسلمانوں کی سرحد ہوگی وہ یہ جو بے بولا کوئی جگہ ہے مدینہ کے قریب، وہ جو جگہ چند میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہوگی جو مسلمانوں کی آخری سرحد ہوگی، وہی حصار اتنا قریب آ جائے گا. ثم قال یا علی یا علی یا علی، اس کے بعد حضور نے فرمایا اے علی اے علی، اور یہ انداز ہوتا تھا کہ جب بہت اہم بات کرنی ہو، نہیں تو ایک دفعہ بھی بلانے سے کوئی متوجہ ہو جاتا ہے، تو جب آپ 2 دفعہ 3 دفعہ بلائیں تو گویا جیسے ایمرجنسی ہے اور بہت اہمیت ہے. قال بأبی و امی، حضرت علی فوراً لبیک کہی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. جی فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بنی الاسفر، تم لڑو گے بنی اسفر سے. بنی اسفر کون ہے؟ یورپی اقوام، رومی، ان سے تم لڑو گے، ان قریب تم لڑو گے. اچھا، اب وہ باتیں جو ہم پہلے کر چکے انہیں جوڑ لیجئے. حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ لڑائی ہوگی بنی اسفر سے، تو یہ کب سے ہو رہی ہے؟ پہلی صلیبی جنگ، دوسری صلیبی جنگ، یہ رومیوں کے ساتھ تو جنگیں بہت قدیم ہیں، یہ چلی آ رہی ہیں. وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہارے بعد جو آئیں گے وہ بھی ان سے لڑیں گے. یعنی صحابہ کے دور میں بھی رومیوں سے لڑائی شروع ہو جائے گی، لیکن بعد میں رکے گی نہیں، وہ چلتی رہے گی. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لڑائی ہمیشہ جاری رہی ہے، یہاں تک کہ یہ جو 1915 کے آس پاس جا کے ان کی صلح ہوئی ہے، وہ جو شریف حسین والی مکہ تھا اس نے وہ جو کر لی، اور پھر بعد میں جو ہے یہ آل سعود نے کر لی، نہیں اس سے پہلے تو لڑائی چلتی رہی ہے. تو بنی اسفر سے تمہاری لڑائی رہے گی. وَيُقَاتِلُهُمْ، اور تم ان سے لڑو گے اور ان سے پھر لڑیں گے. وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِن بَعْدِكُمْ، اور ان سے آ کے تمہارے بعد والے بھی لڑیں گے. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رَوْقَةُ الْإِسْلَامِ، یہاں تک کہ ان کی طرف نکلے گا اسلام کا ایک شاہکار کہہ لیجئے، ایک شاندار لشکر کہہ لیجئے، ایک شان والا لشکر کہہ لیجئے. اور یہ شان والا لشکر جو ان کی طرف نکلے گا، یہ کون سا ہوگا؟ یہ ہوگا جی اہل الحجاز، یہ اہل حجاز کا لشکر ہوگا. الذین لا یخافون لومۃ لائم، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. اچھا جی، یہ ملامت کیا شے ہوتی ہے؟ کسی کو کسی کام پر برا بلا کہنا، یہ تو نے کیا حرکت کی، بے وقوفوں والا کام کیا ہے، یہ حماقت کر لی ہے، تم نے کوئی خیال ہی نہیں رکھا ہے، یہ ملامت ہوتی ہے. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. دوسرے گالیاں دیتے ہیں، اپنے والے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گالی تو نہیں دے سکتے، تو وہ ملامت کرتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا. تو یہ ملامت پہلے تو نہیں ہوتی تھی. جب پہلے جنگیں ہوتی تھی تو لڑنے والوں کی ملامت تو نہیں کرتے تھے مسلمان. یہ تو ہمارا دور ہے کہ جس دور میں آ کے یہ شے بہت بری ہو گئی ہے. اب اگر ایسی بات کوئی کرے، اب تو ملک بڑے بڑے ایٹمی پاورز وہ بھی کہتے ہیں لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور اگر کوئی لڑائی کی بات کرے تو کہتے ہیں تیرا دماغ کام کرتا ہے. تو ملامت تو آج کے دور میں ہوتی ہے نا. اچھا، آج کے دور میں آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان حکمران اٹھ کر تو کسی یورپی قوم کو چیلنج کر دے؟ تو اگر کرے گا تو بیوقوف سمجھا جائے گا، احمق سمجھا جائے گا. تو ملامت آج کے دور کی بات ہے، لہذا وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنطُنیہ، تو پھر وہ فتح کریں گے قسطنطنیہ. اب وہ ساری حدیثیں ذہن میں لے آئیں کہ جو حضرت مہدی کے دور میں جنگیں ہوں گی، یہ ان پہ کہ جو آخری شہر جو جا کے فتح ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ قسطنطنیہ فتح ہوگا.
تو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوگا؟ مدینے کا معاشرہ، اور اس کے خلاف پھر نکلے گا ایک گروہ، اہل حجاز کا گروہ نکلے گا۔ وہ ابھی کوئی خراسان کی بات نہیں آئی ہے، کسی اجمی لشکر کی بات نہیں آئی ہے، وہ کوئی تہران سے نہیں جائے گا، وہ شام سے نہیں آئے گا، وہ اہل حجاز کا لشکر ہوگا۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ پہلی ریزسٹنس جو شروع ہوگی وہ حجاز سے شروع ہوگی۔ اور میں آپ کو اس لیے وہ بتا رہا تھا پہلے کہ جب بھی آپ سعودیہ کی بات کریں تو دو گروہ ذہن میں رکھیں، ایک آل سعود ہے، ایک آل شیخ ہیں۔ آل سعود میں وہ ساری خرابیاں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں، آل شیخ میں بھی گند موجود ہے، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ والے ہیں، جو قربانیاں دینے والے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، وہ انہی میں سے ہیں نا، جن کو یہ پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، یا سزائیں موت دے رہے ہیں، یا کہیں جا کے الرب الخالی میں پھینک کے آ رہے ہیں۔ ان میں سے جو اندھا ہوتا ہے اس کو مفتی بنا دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ کیا رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو دیدہ بینا ہوتا ہے وہ پھر اسے، ویسے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو خطبہ بھی پڑھے تو ان کا لکھا ہوا پڑھے، اس سے دائیں بائیں ہو تو پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمت والے ہیں دائیں بائیں بھی کر لیتے ہیں، آخر کوئی بات حق کی کرتے ہیں نا، تو جس کے نتیجے میں انہیں پکڑا جاتا ہے اور گرفتار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے وہاں شر ہے، نہیں، وہاں خیر بھی ہے۔ ہم نے شام اور عراق کے بارے میں پڑھا کہ عراق میں جتنا بھی خیر کا عنصر ہوگا وہ نکل کے شام چلا جائے گا، اور شام میں جتنا شر کا عنصر ہوگا وہ نکل کے عراق چلا جائے گا۔ ہم نے پچھلی دفعہ حدیث پڑھی تھی جس میں دو خیمے بن جائیں گے، ایک میں نفاق ہوگا اور دوسرے میں ایمان ہوگا۔ تو یہ پہلے تو مکس تھا، تو اسی طرح سعودی عرب میں کیوں نہیں مکس؟ وہاں خیر کا عنصر بھی ہے، شر کا عنصر بھی ہے۔ شر والا جو ہے ان میں بھی کوئی نیک لوگ ہو سکتے ہیں، آل سعود میں بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہم سمجھیں گے کہ ان میں اچھے لوگ نہیں ہیں، جیسے کہ ان کے بادشاہ لوگ ہیں، یا ان کے شہزادوں کی عیاشیوں کی بدماشیوں کے قصے آتے ہیں۔ اور اب محمد بن سلمان نے تو خیر انت ہی مچا دیے نا۔ اس کے بعد آ جائیں آل شیخ، تو ان میں برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی ہے، حق پرست لوگوں کی ہے، دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کی ہے، انہی کے یہ لشکر نکلیں گے، اور وہ پھر ان کی مدد کے لیے لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے سے جائیں گے۔ یہ ہم آگے اور حدیثیں بھی پڑھیں گے جن میں یہ بات واضح ہو کے آ جائے گی کہ حضرت مہدی کا ظہور بھی انہی لوگوں کے اندر سے ہوگا۔ یہ مغالطے لوگوں نے اصل میں جب یہاں پہ وہ دینی تھی نا الاشری، تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارا خراسان سے مہدی نکلے گا، تو خراسان سے تو مہدی نکلنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے بھائی، وہ آپ نے قیاس کیا ہے، اور وہ اس جگہ پہ اس حدیث سے کیا جس میں راوی درمیان میں ایک بات بھول بھی گیا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ راوی کو درمیان میں کوئی بات یاد نہیں رہی، تو وہ ایک قیاس ہے۔ اور یہاں پہ تو صاف صریح جو ہے وہ الفاظ موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ مہدی کا ظہور جو ہے خانہ کعبہ میں ہوگا، اور اس کے بعد اب کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ اور یہ کہ وہ یہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری نسل سے ہوگا، یعنی حضرت فاطمہ کی جو ہے وہ نسل سے وہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ اس حدیث میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ لشکر بھی حجازی سے نکلے گا، اور وہ پھر اس کے ساتھ آ کے اور لوگ شامل ہوتے جائیں گے۔ وہ جو دوسری روایات میں ہے نا کہ وہ مہدی کی مدد کرنے کے لیے خراسان سے لشکر جائے گا، اور پھر ایسا لشکر بھی آئے گا اور بہترین لوگ بھی جمع ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ جو پہلی جو شے ہے نا جس کے گرد جا کے لوگ جمع ہوں گے وہ حجاز ہی سے نکلنا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والا مرحلہ ابھی نہیں آیا، یہ اس دور کا آغاز ابھی نہیں ہوا، البتہ سر پہ کھڑا ہے۔ عرب کی جس حد تک بھی تباہی ہو سکتی تھی ہو چکی ہوئی ہے۔ صلح جو ہوئی تھی جو آل سعود کے دور میں، وہ صلح اب آخری دموں پہ ہے، وہ بلکہ بہت حد تک ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو چکی ہوئی ہے، اسی لیے تو سعودیہ کو جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھنا پڑ گیا ہے۔ اور اب وہ صبح و شام کی بات ہے کہ جب حالات اچانک تبدیل ہوں گے اور وہ 80 جھنڈوں والی بات جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی، اور پھر یہ سارے مراحل، وہ 80 جھنڈوں کے نتیجے میں مدینے کا معاشرہ ہوگا، سرحد وہاں تک آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیوں کے خلاف لڑائی شروع ہوگی۔ اب آپ پھر سوچیں 80 جھنڈوں تلے عیسائی فوجیں آئیں، یہ مسلمان ممالک ہیں، تو ان کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ تو جس نے بھی سوچا ہے اس نے کوئی نہ کوئی کافر ریاست کو ساتھ جوڑا ہے۔ ایک بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں اور اس علم کے تو بڑے ماہر گردانے جاتے ہیں، عمران بن حسین، ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں انہیں سنا جاتا ہے اور لاکھوں ان کے جو ہیں ویورز ہیں۔ تو انہوں نے اس جگہ پہ جہاں پہ میں نے اسرائیل کو رکھا ہے وہاں پہ انہوں نے روس کو رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مدد رشیا سے ملے گی، تو ظاہر ہے یہ رکھنا پڑتا ہے نا، اس کے بغیر آپ جو ہے وہ تو پھر معجزے ہوں گے۔ اچھا ایک اور بلکہ اسی میں ہے وہ جو مکاشفہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا
اس مکاشفے میں یہ ہے کہ وہ جب یاجوج ماجوج کے لشکر آ جائیں گے اور مسلمانوں کو گھیر لیں گے تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ اتارے گا جو انہیں بسم کر دے گی یاجوج ماجوج کو. اچھا یہ مکاشفہ ہے. حدیث میں یہ بات نہیں ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کا جب بڑا ریلا آئے گا تو اس بڑے ریلے کو تو وہ پھر کوئی جراثیم پیدا ہوگا, کوئی کرونا, کہ جس میں وہ مریں گے پھر. لیکن یہ کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہو سکتی ہے وہ آگ والی بات. اور اس کا جو ایک تطبیق ہے یا انطباق ہے اس کو جوڑ لیجئے. ابھی جو کل واقعہ ہوا ہمارے وہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان ریلت فرما گئے تو کوئی نہ کوئی تو کام کر گئے. ویسے ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک تیر جو ہے نا 3 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا. ایک تیر جس نے وہ بنایا, جس نے وہ چلایا اور جس نے پکڑایا. تو آج کے دور میں تو تیر کی جگہ اس پہ رکھیں تو اس پر منطبق کریں. اگر کوئی ایمان کی رمق ہو تو پھر یہ ایک کام ہی تو جنت میں لے جانے کے لیے کفایت کرے گا نا. اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو کم از کم بشارت تو ہے. باقی حساب لینا اللہ کا کام ہے. ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے فیصلہ کرنا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا. یہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات پہ. ہاں ہم خوشگمانی رکھتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کہ اچھا ہو جائے ان کے ساتھ. تو اس میں ایک یعنی ہمیشہ سے میرا یہ خیال رہا ہے کہ جب یہ مرحلہ شروع ہوگا نا تو اس ہمارے ملک کا کوئی نہ کوئی کردار تب سامنے آئے گا جس کے لیے یہ اللہ نے بنایا ہے. آج تک یہ ملک اس طرف ایک قدم نہیں چلا ہے جس کے لیے بنا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اس پر قبضہ ہی شیطانوں کا ہے تو غلط بات نہیں ہوگی. اور اسی لیے شاید امریکہ بھی کہتا ہے یار ایٹم بم پاکستان کا محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو ڈاکٹر قدیر خان کا جنازہ بھی نہ پڑھیں تو محفوظ ہاتھ ہی ہے نا. جس نے بنا کے دیا ہے اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکیں تو محفوظ ہاتھوں میں ہی ہے نا. مان لینا پھر محفوظ ہاتھوں میں. لیکن یہ تو امریکہ اور ان کی پلاننگ ہے. آخری وقت میں کیا ہوگا یہ نہیں پتا. تاریخ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. طالوت و جالوت کی لڑائی کا پتہ ہے نا قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے. تو جب طالوت کے ساتھی بہت تھوڑے سے رہ گئے, وہ مختلف آزمائشوں سے گزرے, وہ لڑنے نکلے تھے. پہلے کچھ لوگوں نے پانی پی لیا, تھوڑے رہ گئے, پھر اور کرتے کرتے وہ کہتے ہیں یہی ہیں 313 ہی رہ گئے. مقابلے میں جالوت کیل کانٹے سے لیس, غر کے آہن, ٹینک, بختر بند گاڑی جو مرضی سمجھ لیں اسے, اس سے مقابلے کرنے کا کوئی تک ہی نہیں. لیکن سامنے کھڑے ہو گئے اللہ کا نام کے لے کے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اچانک بیچ میں انٹری ڈالی حضرت داؤد علیہ السلام نے. وہ اس لشکر میں شامل ہی نہیں تھے. وہ جنگل میں تھے, گڈریے تھے, بیڑیں چراتے تھے. اس میں شیر وغیرہ آ کے جو ہے نا وہ شکار کر لیتا تھا. انہیں اس میں ایک مہارت حاصل ہو گئی. سمجھ لیں گلیل, وہ گوپیا کہتے تھے, گلیل سمجھ لیں. اور نشانہ ایسا پک گیا کہ شیر کی آنکھ کا نشانہ لے کے چھوڑتے آنکھ میں ہی گھستا تھا. وہ انہوں نے جب دیکھا یہ بڑا بے سورا سا مقابلہ ہے, ایک طرف تھوڑے سے لوگ, دوسری طرف اتنے زیادہ, ویسے تھے بھی بنی اسرائیل, او خون اسرائیل جوش میں آ گیا. انہوں نے گوپیا گھما کے وہ جو چھوڑا نا اپنا اس وقت کا میزائل, وہ سیدھا جالوت کی آنکھوں سے اندر دماغ میں چلا گیا. قصہ تمام ہو گیا. تو یہ ہمارے میزائل اور ایٹمی پروگرام کو بھی تو داؤد علیہ السلام کا گوپیا اور وار ایڈ جو ہے وہ سمجھ لیں. اور جیسے انہوں نے اچانک انٹری ڈالی تھی تو ہمارا بھی کیا پتہ کب اچانک کوئی غازی علم الدین, وہ بھی تو اچانک ہی اٹھا تھا نا. تو ہمارا پارا اچانک ہی گھومتا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں انپریڈکٹیبل ہے. ہم یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا اونٹ آخر میں کس کروٹ بیٹھے گا. تو اس کی اگر کوئی بھی حکمت سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے اس کی حفاظت کا بندوبست یہی کیا کہ شیطانوں کے پاس ہی رکھا ہوا ہے. شیطان ہی لے کے چلا رہے ہیں, شیطان ہی اس پہ عیاشیاں کر رہے ہیں, شیطان ہی اسے نچوڑ رہے ہیں اور بمبوڑ رہے ہیں. لیکن یہ کہ آخری وقت آخری مکہ دیکھنا ہے پھر کیا ہونا ہے. تو یہ جو آسمان سے آگ آ کے ان کو کھا جائے گی. اب ایک چیز دیکھیں, مدینہ گھیرے میں آ جائے تو امید ہے نا کہ ہماری غیرت جاگے گی یار, کسی کی تو جاگے گی نا. ہو سکتا ہے جو باقی زندگی شیطانوں کے ساتھ ہی رہا ہو اس کی بھی جاگ جائے. وہ چونکہ وہ خون اسرائیل کی بات آئی تو اقبال نے کہا نا کہ توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. خون اسرائیل آخر جوش میں آ جاتا ہے, توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو کوئی موسیٰ سامری کا یہ جادو توڑے گا نا. اور بہرحال ایٹمی ہتھیار ایسا ہتھیار ہے کہ جو پھر آ گئے
تو عین ممکن ہے کہ جب مدینے کا معاملہ آئے تو پھر ہمارا خون جوش میں آ جائے. اور اگر یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو وہ جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے تھنک ٹینک, ان کو یہ خطرہ نہیں ہے, اس لیے وہ ہمیشہ ادھر جو ہے نا وہ فوکس رہتا ہے کام, اور تسلی بھی دیتے رہتے ہیں محفوظ ہاتھوں میں, پھر خطرے کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگنے کا خطرہ ہے. ویسے آپ سوچیں میرے ہاتھ لگ جائے, آپ کے ہاتھ لگ جائے, ہم کیا کر لیں گے؟ ہمیں تو آتا ہی نہیں, اس کو چلانا ہی نہیں آتا, اس کا وہ سارا, یعنی ہم کون سے کوئی انجینئر ہیں, کوئی سائنٹسٹ ہیں کہ ہم اسے چلا لیں گے؟ اچھا وہ ابھی کون ہیں جناب وہ طالبان کے جو بنے ہبت اللہ, ان کو جا کے دے دیں کسی طرح, پتہ نہیں دیا بھی جا سکتے ہیں, نہیں دے بھی دیں, وہ کیا کر لیں گے اس کا؟ وہ کوئی موٹر سائیکل ہے جسے چلا کے لے جائیں گے؟ تو وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائے کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو وہ نہیں کہہ سکتے وہ کیا ہے؟ وہ ایک پوری ایک عامر میر نے ایک کالم لکھا تھا, اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ 2006-07 کی بات ہے تقریباً, یا اس سے بھی پہلے کی ہے. 2000 کے آس پاس انہوں نے مسلمانوں کی 4 کیٹیگریاں بیان کی تھی نا, کہ ایک وہ ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, ایک وہ ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں, ایک وہ ہیں جو سیکولرسٹ ہیں, ایک وہ ہیں جو ماڈرنسٹ ہیں. یہ 4 کیٹیگریاں بیان کی. ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر رہا, بس یہ ذہن میں رکھیں. لیکن جب 9/11 کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ نو, مسلمان بس 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو قرآن کو نہیں مانتے, وہ ٹھیک ہے. جو قرآن کو مانتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے, وہ ہو سیکولر, وہ ہو ماڈرنسٹ, وہ ہو ٹریڈیشنلسٹ, جو ہو وہ پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے. جس دن اس نے قرآن پڑھ لیا اسی دن بنیاد پرست بن جائے گا. ہمیں نہیں پتا قرآن کیا بناتا ہے, شیطان کو پتا ہے کہ قرآن اگر کسی نے پڑھا تو کیا بنے گا. تو کہتے ہیں جس دن اس نے قرآن پڑھا یہ بنیاد پرست بنے گا. تو آج ایک آدمی فرض کریں سیکولر ہے, آج ایک آدمی لبرل ہے, آج ایک آدمی بے دین ہے, ہم اپنی اصطلاح استعمال کریں, عیاش ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, کسی حادثے کی وجہ سے اس کی کوئی بچی مر گئی, جیسے سعید انور کی مر گئی تھی, تبلیغیہ ہو گیا نا, کوئی حادثہ ہو گیا, کچھ ہو گیا, وہ قرآن سے جڑ گیا, تو اندر سے نکلے گا کیا قرآن پڑھ کر؟ بقول ان کے بنیاد پرست. تو وہ اگر کوئی سائنٹسٹ ہوا, وہ اگر کوئی وہ نشانچی ہوا جس کے ہاتھ جو کر بھی سکتا ہے, جس کے منہ میں آرڈر دینے والی زبان ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر خطرہ ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ہے ان میں سے کوئی بنیاد پرست نہ بن جائے. اور میں جو آپ کو بات سنا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر قرآن پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا تو دوسری ہماری چیز جو جذباتیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. تو اگر مدینے کا گھیراؤ ہوتا ہے تو پھر بھی تو بننے کا امکان ہے نا. یہ ہے ساری گیم. اور اس سے پھر ایک بات سمجھ لیں کہ عرب میں یہ ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, دباؤ کیسا آنا ہے, کیسے کیسے فتنے یہاں آنے ہیں, کیسی کیسی مصیبتیں یہاں اٹھنی ہیں, کس کس طرح کی کوشش ہونی ہے کہ داؤد کا گوپیا اسے چھین لیا جائے, کہ وہ کل کے جالوت کا آنکھ کانی نہ کر سکے. یہ ہے جو ساری گیم بن رہی ہے. اور میرا سوء ظن یہ ہے کہ اس گیم میں سارے ہی کھلاڑی شامل ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو 70 والے حالات بنے ہوئے ہیں. اس زمانے میں خیر میں تو بہت چھوٹا تھا, لیکن چونکہ دادا جی ریڈیو سنتے تھے تو کوئی باتیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں. ایک ٹانگ توڑنے والی بات بھی یاد ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیا تھا, جیت تو وہ گیا تھا نا عوامی لیگ والا. اب یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور پنجابی سیاستدان, یہ سارا ہی پنجاب کہلاتا ہے نا اس وقت. تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی بنگالیوں کو ملے. ان کو تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے نا, گھٹیا سمجھتے تھے انہیں, تو وہ انہیں دینا نہیں چاہتے تھے. تو اب وہ پیچھے جو بھی تھے, یحییٰ خان کی اپنی سازشیں تھیں, وہ چاہتا تھا میرا اختیار باقی رہے. تو اب وہ انہیں لڑا رہا تھا. ادھر جب اس نے کہا جی اسمبلی کا اجلاس وہاں ڈھاکہ میں بلا لیا, بھٹو صاحب نے کہا جو گیا اس کی ٹانگیں توڑوں گا. یحییٰ خان اپنی گیمیں کر رہا تھا. اب وہ ساری گیمیں اب دیکھنا پھر شروع ہو گئی ہیں. ایک طرف سے آرڈر آ رہا ہے کہ نئے ڈی جی صاحب یہ ہیں, دوسرا کہتا ہے دستخط نہیں کروں گا. یار ایسا ہوتا تو نہیں ہے. یعنی آپ اگر ہمارے گھروں میں چھوٹی سی بات ہو, آپ کہیں رشتہ مانگنے جائیں تو متعلقہ لوگوں سے پہلے پوچھ کے جائیں گے نا. جس بیٹے کا رشتہ کرنا ہے پوچھے بغیر جائیں گے, اس کی ماں سے پوچھے بغیر جائیں گے, سب کو ایک پیج پہ لے کے پھر جائیں گے. تو اتنا بڑا ملک, اس کا اتنا بڑا فیصلہ
یہ کنسلٹیشن کے بغیر ہوا ہوگا؟ یہ سب جو ہے نا اس سازش کے لیے ہو رہے ہیں. گوپیا تیرا کمبل چوری ہونے والا ہے، یہ سارا میلہ میرا کمبل چوری کرنے کے لیے لگایا گیا. لیکن یہ کہ اگر اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو پھر ناکام و نامراد کون ہوگا؟ یہ سارے سازشی ناکام و نامراد. اب ہوگا کیسے یہ ہم نہیں جانتے، ہم موٹی بات جانتے ہیں کہ اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہو کہ یہ آخری وقت میں کام آنا ہے تو پھر تو یہ اسے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ ہمارا، اور اگر چھن بھی گیا تو شاید اس فائنل مرحلے میں کہیں سے نکل ہی آئے. تابوت سکینہ بھی تو نکل آیا تھا نا، چھن گیا تھا نا ایک دفعہ. اور اسی جنگ میں وہ جو جالوت و طالوت کی جنگ ہوئی تھی، اور جب طالوت کو مقرر کیا گیا تھا سپہ سالار، تو نشانی کے طور پر جو چیز واپس ملی تھی وہ کیا تھی؟ تابوت سکینہ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ فِرْعَوْنَ وَآلُ مُوسَىٰ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اٹھا کے لائیں گے اسے. اور وہ تابوت کیا کرتا تھا؟ جب جنگ ہوتی تھی اسے آگے رکھتے تھے تو اس کی برکت سے فتح ہوتی ہے. تو آج تو پھر یہ والی برکت ہے نا جس سے فتح ہوتی ہے. ڈیٹرنس تو یہ ہے نا آج. تو اگر اس پر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہے آج، محفوظ ہاتھوں میں بھی رکھا ہوا ہے، تو تب وہ ان محفوظ ہاتھوں سے ان کی نظر میں جو غیر محفوظ ہاتھ ہیں ان میں وہ پہنچ جائے گا. یہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس جو گیون سرکمسٹانسز ہیں یا جو ہمارے سامنے موجود دنیا ہے، اس میں وہ آگ آسمان سے آنے کا مطلب یہ ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ایک جہاں پہ مایوسی کی بات ہو تو وہاں امید بھی سامنے رکھنی چاہیے. جہاں ہر طرف وہ سامان ہی ہرا ہرا ہو تو وہاں بہرحال خطرہ بھی محسوس کرتے رہنا چاہیے. یہی ایک بیلنس اپروچ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.